Assalamu alaikum, welcome back to Fark Padta Hai. My name is Momina Sahar, and in today's episode we are joined by Mr. Naeem Mirza, who is the Executive Director of Aurat Foundation. First of all, sir, thank you so much for taking out the time. It's an honor having you here. Sir, first of all, I would really like to know how is your journey from journalism? You are a journalist by profession. How is that transition, that journey from journalism to being the executive director of Aurat Foundation, and how did you find that experience? जर्नलिज्म मैंने काफ़ी वक्त गुजारा, कोई 20-25 बरस, और बड़ा पुरलुत्फ़ और बड़ा मज़ेदार, बड़ा एक्साइटमेंट से भरा हुआ, क्योंकि वो शोबा ही कुछ ऐसा है और वो वक्त भी अच्छे थे। यानी जब जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, अभी ये फ्री मीडिया से हमारा ये कि ये ब्रॉडकास्ट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था। हम उससे पहले जो है वो 98 में हमने औरत फाउंडेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन ये कि वो अखबारात का ज़माना था, टीवी पीटीवी हुआ करता था और कुछ नहीं था। और तो वो बहुत सी चीज़ें जो शुरू में बड़ी फिर आई, उसके बाद आँखों को तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब चुभती हैं 20-25 बार। हम सहाफ़त से जो डेवलपमेंट सेक्टर में आए हैं वो कोई दानिस्ता फ़ैसला नहीं था। अच्छा। एक्सीडेंटली एक अखबार यहाँ से निकला करता था, इस्लामाबाद से, दी मुस्लिम इंग्लिश का, मैं अंग्रेज़ी सहाफ़त से वाबस्ता रहा हूँ, वो बंद हो गया। हम बड़े बरसों से सहाफ़त कर रहे थे, इंग्लिश जर्नलिज़म। मैं रिपोर्टर भी नहीं था, मुझे रिपोर्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सही। लेकिन ये नहीं है कि रिपोर्टर अच्छे नहीं लगते, रिपोर्टर मेरे सारे दोस्त हैं। मैं वैसे तो टेम्परामेंटली हम डेस्क पे होते थे, और डेस्क का जो जॉब होता है वो आपके इल्म में होगा कि वो शाम 5 बजे शुरू होता है। वैसे तो दिन में भी होता है, लेकिन पीक टाइम उनके ही होते हैं कि ख़बरें आ रहती हैं, अखबार बनाना होता है और ये करो, फिर उसको छपवाना होता है। तो वो 5 बजे से होता है। तो 5 बजे शाम को जब लोग घरों को लौटते थे, जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता था, हम उस वक्त काम पे जा रहे होते थे, और सुबह जब सूरज तुलू हो रहा था हम सोने जा रहे होते थे। तो उस वक्त तो चूँकि दुनिया इतनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं थी, हमें धूप नसीब नहीं हुई, तो हमने उस तरफ कभी गौर नहीं किया कि हमारे जिस बदन है उसमें विटामिन डी हैं अभी ये नहीं है, वो पता नहीं तक विटामिन डी चीज़ क्या होती है। तो बहरहाल ये कि वो तो उससे बोर हो चुका था मैं बहुत, उस रूटीन से, और वो अखबार भी बंद हो गया। तो फिर हम इस तरह आ गए। ये एक नई दुनिया थी। औरत फाउंडेशन में आया तो वो दुनिया भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, दोनों में एक कदर मुश्तरक थी कि दोनों अकाउंटेबिलिटी का काम करते हैं, पूछते हैं, और दोनों शोबे जो हैं वो उनमें पढ़ने लिखने का काम भी मुश्तरक है कि आप पढ़े लिखे बगैर सहाफ़ी नहीं बन सकते, और आप पढ़े लिखने से मुराद ये है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉलेज तो हर रोज़ आजकल बढ़ रहा है ना। यू हैव लेयर आफ्टर लेयर एवरी डे। यानी आप एक किताब आती है तो 10 किताबें और आ जाती हैं। हम यहाँ पहली किताब का तर्जुमा कर रहे होते हैं तो 10 और आ जाती हैं, तो वो वी लैग बिहाइंड एनीवे। लेकिन सच्ची बात ये है कि वो हम उस ज़माने में ना फेमिनिस्ट थे, ना हमें कोई फेमिनिज़म का शऊर था, और बस जो वही एक सादा लो किस्म के जो चीज़ें होती हैं, वो जो सियासी मसाइल थे और जो इंटरनेशनल सूरत हाल थी उससे तो हम वाक़फ़ थे, क्योंकि वो हमारे काम का हिस्सा था। तो यहाँ औरत फाउंडेशन में जब आए तो ये नई दुनिया थी, और फिर जिस तंजीम में आए वो औरतों की तंजीम थी। वहाँ उसकी लाइब्रेरी उन लाइब्रेरियों से मुख्तलिफ थी जो आम लाइब्रेरियाँ होती हैं। यहाँ पर ऐसी बुक्स थी, ऐसी रिपोर्ट्स थी जिनका ताल्लुक़ फेमिनिज़म से था, फेमिनिज़म की हिस्ट्री से था, और दूसरे मिलते जुलते मसाइल से था। एक टेम्पटेशन टू गेट नॉलेज
وہ موجود تھی، تو پھر فیمنزم نے مجھے بہت جلدی اٹریکٹ کیا. وہاں پر بکس تھیں وہ مشہور فیمنسٹوں کی، سیمون ڈی بوار کی سیکنڈ سیکس تھی جو بڑی کتاب ہے فیمنزم کی ہسٹری میں. گرڈا لرنر کی بکس تھی، کریشن آف پیٹریارکی. 2-3 کتابیں بڑی بنیادی ہیں، اور وہ بھی اصلی حالت میں نہیں تھی، یعنی یہ کہ وہ پرنٹڈ نہیں تھیں. وہ ہماری جو ڈائریکٹرز تھے انہوں نے کہیں سے وہ لے کے تو فوٹو اسٹیٹ کرا کے تو اسپائرل بائنڈنگ میں رکھی ہوئی تھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتابیں اویلیبل نہیں تھیں. اور ابھی فیمنزم پر تو ابھی تک نہیں ہے. جو کتاب ابھی میں نے حال ہی میں لکھی ہے فیمنزم کی ہسٹری پہ، اس میں مجھے سب سے بڑی دشواری تو کتابوں کی دستیابی پہ ہوئی. جی تو سر آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے 98 میں عورت فاؤنڈیشن جوائن کی، اور پھر یہ ساری بکس وغیرہ جو بکس ڈسکشنز، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بکس ہی مین ریزن تھی جو آپ کی انسپریشن تھی کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کریں عورتوں کے اور انسانوں کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے؟ بکس اس کا ایک حصہ تھی، جو تجربہ ہے وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے. بعض اوقات تو بکس کم اثر ڈالتی ہیں لیکن گفتگو زیادہ ڈالتی ہے، بحث جو ہے وہ ڈالتی ہے. اتفاق سے میں نے جس عمر میں جوائن کیا وہ ایک میچور ایج تھی میری اپنی، تو مجھے جو ہے وہ میری آرگنائزیشن نے کچھ انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھجوایا. تقریباً دنیا بھر سے جو ہیں وہ خواتین آئی ہوئی تھیں اور چند ایک مرد بھی تھے. تو وہاں پر اور وہ لمبا ایک قسم کا کورس تھا اسی سال 98 میں. اس نے میری آنکھیں کھولیں کہ وہاں جو ڈسکشنز ہوئیں وہاں پر وہ کتابوں میں نہیں تھیں. مثلا وہاں پر ایک سوال اٹھایا گیا کہ ایک بڑے چارٹ پر جو مجھے آج تک نہیں بھولا، میں اس کو بہت رپیٹ کرتا ہوں. اب ان جگہوں کے نام لکھے ہوئے تھے، ہاؤس، اسٹریٹ، آفس، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، سوئمنگ پول، تو کوئی 15-20 نام تھے. آپ یقین کیجئے گا کہ عورتوں سے جب پوچھا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ محفوظ فیل کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم کہیں بھی محفوظ نہیں کرتے. ان تمام جگہوں میں سے ہم کہیں بھی محفوظ نہیں کرتی ہیں، اپنے آپ کو سیف تصور نہیں کرتی ہیں. گریو یارڈ قبرستان میں لکھا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہاں بھی محسوس نہیں کرتے، مر کے بھی جو ہے ہم سیف محسوس نہیں کرتے ہیں. کتنی عجیب و غریب بات تھی. تو ان سے پھر یہ پوچھا گیا کہ آپ پھر آخر کہاں محسوس کرتی ہیں؟ تو پھر سب نے تقریباً اتفاق کیا ایک دو کو چھوڑ کر، وہ یہ تھا کہ ہم اپنی قریبی دوستوں کی محفل میں سیف محسوس کرتی ہیں. دیٹ از دی اونلی پلیس ویئر وی فیل سیف. اب یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ہلا کے رکھ دیا. بہت عرصے تک، صدیوں تک جن عورتوں کو آپ نے تعلیم سے محروم رکھا، علم سے محروم رکھا، ملازمت سے محروم رکھا، بلکہ تاریخ سے باہر رکھا، اور خاص طور پر جو ان کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا گیا، ورک فورس سے باہر رکھا، یعنی ملازمتوں سے باہر رکھا. لیکن جو سب سے نقصان دہ حرکت کی وہ یہ کہ ان کو تعلیم سے باہر رکھا. میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ یہ جو دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کیمبرج یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، پیرس یونیورسٹی، جامعۃ الازہر، بولونا یونیورسٹی، اور بھی یونیورسٹیز یورپ کی ہیں، یہ سب قائم ہوئی ہیں کوئی 11ویں-12ویں صدی میں، کوئی تقریباً 1000 سال پہلے. اور جو میں نے اپنی کتاب لکھی ہے اس میں نے ریسرچ کی کہ ان تمام یونیورسٹیوں نے 1000 سال تک عورتوں کو ایڈمیشن نہیں دی. ویمن ور ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر دی کیمپسز. اس میں وہ یونیورسٹی بھی شامل تھی جو مراکش میں ایک مسلمان خاتون نے، ان کا نام فاطمہ تھا، القروین یونیورسٹی بنائی. عورتوں کو داخلہ ملا ہے یہ پچھلی صدی کے شروع میں، ڈگری دینی شروع کی. اس سے پہلے 1000 سال تک جدید تاریخ میں، اب تو ہم جدید تاریخ ہی کہہ سکتے ہیں نا، اور یہ ویسٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ ویسٹ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، یہاں تو یونیورسٹیاں تھی نہیں. ایک یونیورسٹی تھی جو وہ 4تھی صدی میں قائم ہوئی تھی، لیکن اس کو جب یہ خلجی ولجی آئے نا،
حملہ اور انہوں نے اس کو تباہ کر دیا. اب اس کا ریوائول ہو رہا ہے. یہاں تو اسکول نہیں تھے. یہاں انڈیا میں 1848 میں پہلا اسکول بچیوں کی بات کر رہا ہوں وہ پونا میں جو ہے وہ کھولا. کچھ اسکول مشنریز نے کھولے تھے کیونکہ انگریز آ چکے تھے, لیکن وہ صرف اپنے بچوں کو داخلہ دیتے تھے, انگریز بچوں کو اور بچیوں کو, اور یہاں پھر یہ اپر کاسٹ ہندوز کو کے بچوں کو. باقی عام لوگوں کے لیے مسلمان ہوں یا کسی کوئی تعلیم نہیں. 1848 میں کھلا. لیکن فرق کیا ہے, 1848 میں یہاں پہلا اسکول کھلا ہے اور 1848 میں امریکہ میں ووٹ کے سیاسی حق کی تحریک شروع ہوئی اور اسکول پہلے کھل گیا. تو وہ ہم سے کوئی 100 سال جو ہیں وہ اپنے عورتوں کے رائٹس میں آگے ہیں. When we were demanding right to education, they were demanding right to vote, جو ہم نے کافی بعد میں مانگا. ہم نے وہ 1920 1921 میں بھی مانگا, بلکہ اس وقت بھی نہیں مانگا کیونکہ اس وقت بھی زیادہ جو زور تھا وہ آزادی پر تھا اور تعلیم پر تھا. تو آپ اپنے جہاں پہ ایکسپیرینس کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس آپ کی میجر موٹیویشن اور انسپریشن تھی جو آپ نے کانفرنسز اٹینڈ کی اور اس کے بعد. تو سنس یو آر آر گیسٹ ہیئر اینڈ دیر از نو بیٹر پرسن جس سے ہم یہ کویشچن پوچھ سکیں کہ عورت فاؤنڈیشن کا جو کام ہے عورتوں کے حقوق کے لیے, وہ اس وقت سے لے کے آج تک کی ایک تو تھوڑی سی جرنی کا ہمیں ایک بتا دیں کہ کیا ایکسپیرینس تھا, اور دوسرا یہ بتا دیں کہ کون سی سگنیفیکنٹ اچیومنٹس ہیں جو عورت فاؤنڈیشن سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرتا ہے اور بہت پراؤڈ ہے اپنی جن اچیومنٹ. دیکھیں, جب ہم نے شروع کیا نا تو عورت آپ تو تھی ہی نہیں کہیں, عورت نظر ہی نہیں آتی تھی, نہ پوڈ کاسٹ نظر آتا تھا, عورت نظر نہیں آتی تھی. آپ سمجھیں کہ جہاز لینڈ کر رہا ہے تو زیرو ویزیبلٹی میں کر رہا ہے. دیر واز زیرو ویزیبلٹی فار ویمن. نہ اخبار میں اس کا ذکر تھا, نہ معاشرے میں اس کا ذکر تھا, نہ کہیں اور ذکر تھا. وہ پی ٹی وی پہ ہوتا تھا, وہ اس پہ بھی جب ضیاء الحق صاحب آئے انہوں نے کوئی ایسا کس کے دوپٹہ باندھا اور یہ کیا کیا کہ ماڈریٹڈ تھا, جو بھی ماڈریٹڈ تھا. اس میں ہم نے زیادہ کام کیا جو عورت فاؤنڈیشن نے وہ کیا کہ عورتوں کو سیاسی اداروں میں نمائندگی دی جائے. دن رات کیا, پارٹیوں کو اکٹھا کیا, ڈیکلیریشن پہ دستخط کروائے. اسی اسلام آباد ہوٹل میں اس وقت 3 بڑی پارٹیاں تھیں. 3 پارٹیوں کے سینئر لیڈرشپ کو اکٹھا کیا, ان سے کہا کہ آپ عورتوں کی سیاسی اداروں میں 33% نمائندگی پر اتفاق کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کرتے ہیں. ہم نے کہا یہ ایک کاغذ پڑا ہے, یہ پین ہے, اور لکھیں کہ یہ آپ 3 پارٹیوں کا نام لکھیں اور دستخط کریں کہ ہم 33% نمائندگی کے لیے کریں گے. دوسرا کام یہ کیا کہ جو ضیاء الحق صاحب نے جو ڈسکریمنیٹری لاز, امتیازی قوانین بنائے تھے, ہم نے ان کے خاتمے کے لیے بڑی کوشش کی, اور اس میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی ہوئی. یہ پہلے تو سیاسی اداروں میں, ہاں لوکل گورنمنٹ میں بھی الیکشن ہوئے, اس میں تقریباً 40,000 کے قریب عورتیں جو ہیں وہ براہ راست ڈور ٹو ڈور ناک کر کے انہوں نے ووٹ حاصل کر کے نا تو وہ اس میں لوکل گورنمنٹ کا حصہ بنی, لیڈرز بنی. پھر ہم نے قانون سازی پہ بہت کامیابی حاصل کی. اب آپ جتنے بھی لاز لکھ رہی ہیں ان میں سب میں ہماری شمولیت ہے, اور بھی تنظیموں کی ہے, لیکن ان میں کم از کم ہماری تو ہے ہی. اور بھی تنظیموں کی ہے, چاہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہو, چاہے سیکشل ہراسمنٹ ہو, چاہے ایسڈ تھروئنگ کا ہو, کسٹمری. اب یہ کہا جاتا ہے جی, اس بات کو اکثر لوگ ڈسمس کر دیتے ہیں, جی قانون تو بنا دیے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتے. ارے قانون نہیں تھے تو ہم روتے تھے کہ قانون نہیں ہے, اب قانون بن گئے ہیں تو امپلیمنٹیشن کے راستے بھی نکل تو آئیں گے نا. ایک زمین تو ہموار ہوگی نا. آپ نے جو ہے وہ ایک راستہ تو دکھا دیا نا, تو اب امپلیمنٹیشن کی بحث ہے تو امپلیمنٹیشن پہ بحث کریں گے, لیکن اچھے قانون تو بن گئے نا. تو یہ قانون سازی والا بڑا ہم نے کام کیا. جو اس وقت دنیا میں تحریک چل رہی ہے فیمنزم کی, اس میں ایک نعرہ بہت وہ ہے سسٹرہڈ. آپ نے بردرہڈ کا تو سنا ہوگا, بھائی چارہ, ہر زبان میں ہے بھائی چارہ ہی ہے, بس بھائی چارہ ہی ہے, اور وہ بردرہڈ ہی ہے, سسٹرہڈ کا نام ہی کوئی نہیں ہے.
عورتوں کے لیے جو الٹی سیدھی چیزیں ہیں وہ ڈکشنری میں بھی ہیں, وہ محاورے میں بھی ہیں, اور وہ یہ کہ عورت کی دشمن ہے, ساری لڑائیاں تم کرتے ہو ہیں. ساری لڑائیاں مردوں نے کی ہیں, حابیل قابیل سے لے کر اور اب تک کی لڑائی, غزہ کی اور فلسطین کی لڑائی بھی عورت مرد کی لڑائی نہیں ہے. ساری لڑائیاں ہسٹری میں مرد نے مرد سے کی ہیں, لیکن یہ محاورہ وجود میں نہیں آیا کہ مرد مرد کا دشمن ہے. کیوں نہیں آیا بھائی؟ تو میں نے لڑکیاں اور لڑکوں کو سب کو میں نے دیکھا, جب یہ سوال پوچھتا ہوں تو سب کہتے ہیں جی ہاں عورت کے دشمن ہے, اور پھر بڑی دیر لگتی ہے مجھے سمجھانے میں, لیکن بڑا آسان ہے. میں نے کہا عورت کے دشمن ہے تو ذرا مجھے اس کی مثال دو. وہ دیتے ہیں جی وہ ساس کی اور بہو کی, یا نند کی اور بہو کی. میں نے کہا تو یہ تو آدھی بات ہے, یہ تو شادی کے بعد کی بات ہے, یہ فیملی کے ایک حصے کی بات ہے. ماں بیٹی کی دشمن ہے, بہن بہن کی دشمن ہے. یہ تو شادی کے بعد کی بات کر رہے ہو نا تم. وہ شادی بھی وہ جس میں وہ خاتون اپنے گھر سے نکل کے آپ کے گھر آ گئی ہے اور آپ کے رحم و کرم پر ہے. رکھو نا ذرا ان کو, مردوں کو. آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ کیا ایم ایس سی؟ اچھا, اب جو ہے بی کیا ہے, بیچلر ہے نا. بیچلر تو مذکر ہے, تو مذکر کیوں لگایا آپ نے؟ آپ تو مؤنث ہیں, آپ تو لڑکی ہیں. تو بیچلر کا کیا ہے, انگلش کیا ہے اپوزٹ؟ اسپنسٹر. اسپنسٹر کے معنی ہی انہوں نے بدل دیے ہیں, اچھا نہیں لگتا. اب یہ بھی بیچلر ہیں, یہ ان کو میں کہوں گا اسپنسٹر آف, یعنی مؤنث کا کروں, یا ان کو ماسٹر جو ہیں, یا میں ہی اپنے آپ کو کہوں کہ میں ماسٹر, میں مطلب مرد ہوں, تو ماسٹر کا جو اپوزٹ ہے وہ مسٹریس ہے, اس کے بھی معنی بدل دیے ہیں. تو میں اپنے آپ کو, اب فرض کریں عورتوں کا غلبہ ہو گیا, تو ڈگریوں کے نام بھی بدل گئے ہیں. ماسٹر کے بجائے مسٹریس آف آرٹس ہو گیا, مسٹریس آف سائیکالوجی ہو گیا, بیچلر آف آرٹس ہو گیا. تو ہم لڑکوں کے نام رکھ دیتے ہیں اسپنسٹر آف. ارے یہ ماریں گے ہمیں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں گھر جا کے مین کے معنی دیکھنا, مین کے معنی میں آپ کو دنیا بھر کی صفات نظر آئیں گی. ارے نیک, شجاع, دانا, عقل مند, پتہ نہیں کیا کیا. اور پھر ویمن کا بھی دیکھ لو, ویمن کا آپ کو صرف 2 معنی نظر آئیں گے. اینڈ دس از ٹرو ٹو آل لینگویجز, کیونکہ لینگویجز مردوں نے, بادشاہوں نے, ان کے درباریوں نے عورتوں کے لیے بنائی ہے. عورتیں کون تھیں وہ آپ کو پتہ ہے, ان کو, جن کو ہر چیز سے محروم رکھا ہوتا. اب فرق پڑتا ہے, اردو میں بہت مذکر مؤنث ہے. اب اسی کو جو فرق پڑتا ہے, اس کو آپ انگریزی میں کہیں نا, کیا ہوگا؟ اب میٹرز جو ہے وہ جینڈر نیوٹرل ہے, ٹھیک ہے نا. ڈفرینس میٹرز یا وہ جینڈر نیوٹرل ہے. لیکن پڑھتا ہے وہ مذکر ہے, پڑھتی ہے وہ کھاتا ہے, کھاتی ہے, سوتا ہے, کسی دنیا کی زبان میں ورب جو ہے مذکر مؤنث نہیں ہے. پشتو میں بھی نہیں ہے, فارسی میں بھی نہیں ہے, عربی میں بھی نہیں ہے, انگریزی میں بھی نہیں ہے. شی ایٹس, ہی ایٹس, وہ کھاتا ہے وہ کھاتی ہے, نہیں وہ ادھر تو ایٹس ہے نا, یعنی مذکر مؤنث ایک ہی آ گیا. رانز, یہ وہ. بھئی تسی کیوں سانو ہر ویلے, میں نے جو کتاب لکھی اس میں تو میں مذکر مؤنث ہی ٹھیک کرتا رہا. تو جو اسپیچ ہے, لینگویج ہے, وہ تو زبان کا سب سے, یعنی آپ کی قوت گواہی جو ہے وہ تو شعور کا سب سے بڑا وہ ہے نا. اور تو کوئی ہمارے پاس انڈیکیٹر تو نہیں تھا یہ کہ دماغ میں لگے ہوئے ہیں بلب جو نظر آئیں گے کسی کو. یہاں اس سے ہوا, جو حواس خمسہ ہیں اس سے ہوا. اس میں اتنی ناانصافیاں ہیں کہ جس کی مثالیں دینا شروع کر دوں تو یہ بحث ختم ہی نہ ہو. آگے چلیں, میرا تو اینڈ لیس سبجیکٹ ہے. میں تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے اور کافی آئی اوپننگ ڈسکشن ہے. ہاں, اس وقت فیمنسٹ لنگوسٹ جو ہے نا, یعنی جو لنگوسٹ وہ بہت زبان پہ ریسرچ کر رہی ہیں, اور دے آر ٹرائنگ ٹو چینج لینگویج. دیکھو چیئر پرسن نہیں تھا, اب آیا ہے. چیئر مین تھا, اب چیئر پرسن پہ آ گئے ہم. لیڈی ڈاکٹر تھا, اب لیڈی ڈاکٹر کم سے کم کرتے ہیں, ڈاکٹر پہ آ گئے ہیں. بیٹس مین تھا, اب بیٹر پہ آ گئے ہیں.
آ گئے کہ نہیں آ گئے ہیں نا. تو کسی جگہ ایسا کہتا ہے تو کوئی مطلب ہے کہ تسی بھی بیٹ ہی پھڑے ہیں نا, تو انہیں بھی بیٹ ہی پھڑے ہے تو کی ہے تو بیٹر ہی ہے نا, بیٹ ہی ہو گیا نا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں نا برتری کا احساس دلاتی دیتی ہیں. اچھا, ہم نے تھوڑی ماضی کی بات کی اور بات کی کہ کیسے موومنٹ شروع ہوئی اور اس وقت کا جو سچویشن تھی. اگر ہم آج کی بات کریں تو آج ڈیجیٹل کیمپیننگ کا بہت ہے, فیمنزم تھرو ڈیجیٹل کیمپیننگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے طریقے ہیں جو آج کل ہم عورت فاؤنڈیشن یوز کریں یا جو ہم ایکٹیوسٹ یوز کریں, جس کے تھرو ڈیجیٹل ایسے کون سے ٹولز ہیں جو آج کل کے زمانے میں عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے کے لیے ہمارے لیے یوزفل ہیں؟ Tool can be used for better purpose, tool can be used for a bad purpose. چھری سے آپ سیب بھی کاٹ سکتی ہیں, چھری سے میں گلا بھی کاٹ سکتا ہوں. سو ٹول کو ٹول ہی سمجھنا چاہیے, ٹول کے مقاصد کو سمجھنا چاہیے اور اس کے یوز کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اثرات کو سمجھنا چاہیے. یہ درست ہے کہ جس تیز رفتاری سے جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت دنیا کی بڑی مارکیٹس میں سے ہے. جو ڈیجیٹل کمپنیز ہیں یا اب تو اے آئی کمپنیز جو ہیں وہ بھی, اور جو آپ کی ٹیک کمپنیز ہیں وہ دنیا کی بڑی کمپنی میں سے ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی بڑی کمپنی میں سے ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس تیز رفتاری کے زمانے میں جو ڈیجیٹل فیمنزم بھی ہے اور جو ڈیجیٹل ایکٹیویزم ہے وہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن کے لیے بھلے نہ ہو, وہ نیٹ ورکنگ اور اپنی موبلائزیشن کے لیے ضرور ہونا چاہیے. کہ آپ کو وہ جو اینڈز ہیں, آپ اینڈز کو اب چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں آ گئے نا, یہ جو ہر بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ ہر بندے کے ہاتھ میں اکیلے میں بھی آتا ہے. اکیلے پن کے ساتھ انسان نے بھی جینا نہیں سیکھا. جنگلوں میں بھی یہ اکیلا رہا ہے, اب ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی یہ اکیلا ہے, تنہا ہے. اکیلا پن اور تنہا جو ہے وہ ایک پرابلمٹک کنڈیشن ہے. ڈپینڈنگ آن دی گڈ ٹولز آلسو ریکوائرز دیٹ یو کنٹینیو ٹو انگیج فزیکلی, ورنہ اکیلا پن جس تیزی کے ساتھ جتنے ہی خوبصورت جتنے ہی اچھے ٹولز ہوں وہ ہمارے یوتھ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. دی ہائی ریٹ آف ڈپریشن ان پاکستانی سوسائٹی اینڈ آلسو ایلسویئر از بیکاز آف ٹو مچ ریلائنس آن ٹولز. اس سے کریٹیوٹی بڑھی ہے. کریٹیوٹی از دی اونلی گڈ آسپیکٹ آف لونلینس. آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, سوچتے ہیں آپ, سوچنے ہجوم میں نہیں سوچ سکتے آپ, ہجوم میں آپ ایکٹ کرتے ہیں. امیجنیشن از ہائر دین نالج. نالج پیچھے ہے, تصور ہے, تخیل ہے آگے. کسی نے اڑن کھٹولے کا خواب دیکھا ہوگا تو جہاز بنا نا, جہاز پہلے نہیں بنا. آئیڈیا کے بغیر تو ایکشن ان گائیڈڈ مس گائیڈڈ ہے. تو اس کو ڈھونڈو جس نے یہ اڑن کھٹولے کا خواب دیکھا تھا. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جہاز کس نے بنایا. تو ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ تھوڑی سی لائٹ شیڈ کر سکیں آن دا فیکٹ کہ لیگل لٹریسی کی کیا امپورٹنس ہے آج کے فیمنزم کے دور میں, لیگل لٹریسی کی کیا امپورٹنس ہے؟ یہ تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے. اس کو ہم قانونی شعور بھی کہہ سکتے ہیں یا جو قانونی آگاہی بھی کہہ سکتے ہیں. Today's reality is legal. If a Supreme Court or if any court decides that this program will not be released, it will not be released. ہر وہ بات اور طرف. لیگل ریئلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب آپ لیگل ریئلٹی بنتے ہیں تو پھر انسان کا ایک جو کانشیسنس ہے نا وہ ہو جاتا ہے رائٹ اور رانگ کو ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شہری ٹریفک کے اصولوں پر عمل درآمد ہی گڈ فیتھ میں کرنا شروع کر دے وہ رول آف لا پہ چلا جائے گا. اور رول آف لا جو ہے دیٹ کینٹ بی امپوزڈ آن سوسائٹیز, دیٹ ول آلویز کم فرام سوسائٹی اٹ سیلف. تو اگر اسی ٹاپک پہ ہم رہتے ہوئے ہم چیلنجز کی بات کریں اور بات کریں کہ کس طرح امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے یا اٹس ناٹ اسٹیٹ کی اتنی ڈیوٹی نہیں ہے جتنی ایز اے سوسائٹی. نہیں, اسٹیٹ کی ہے, اسٹیٹ کی بہت ہے.
اسٹیٹ کی بہت ہے، اس لیے کہ وہ تو شکایت تو کر دی، اس کے بعد تو لمبا پروسیس ہے نا، اس کے تو پھر سٹیپس ہیں نا، اس کے لیے تو پھر آپ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے لیے تو ادارے ہیں نا، اس کا تو پروسیس ہے. اگرچہ وہ بھی میں سمجھتا ہوں چیزوں کو جو ہے نا وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو انڈر ون روف اور یوزر فرینڈلی اور ایزی ایکسیس کرے. ایزی ایکسیس جو ہے نا، دیکھو جی رسائی جب تک فوری نہیں ہوگی، جلدی نہیں ہوگی، میں کسی تکلیف میں ہوں، اگر مجھے اگلے 3 منٹ میں مدد نہیں ملتی تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے تو انہوں نے تکلیف پہنچانی تھی، پہنچا لیں گے. تو اس کے علاوہ کوئی اگر آپ ہرڈل ریکگنائز کر سکیں آج کے دور میں جو فیمنسٹ موومنٹس کے لیے ہرڈل ہے یا پھر وائلنس ختم کرنے کے لیے ہرڈل ہے، اپارٹ فرام دا لیک آف امیڈیٹ ہیلپ یا ڈیجیٹل جو ہماری ابھی نئی ٹولس ڈیولپ ہوئے ہوئے انڈر ون روف ٹو کمپلین یا ایکسیسیبل نہیں ہیں اتنے، اس کے علاوہ کیا ہرڈلز آپ ریکگنائز کرتے ہیں جو ان موومنٹس کو بھی فی الحال سپورٹ کرنے کے لیے؟ ہرڈلس تو آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں. اصل میں ہم ابھی اپنے روایتی سٹرکچر سے نہیں نکل پائے ہیں، خاندانی سٹرکچر سے، اس سے نکلیں کچھ ہوں. لیکن زیادہ تر یہی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے دنیا میں کیے ہیں، مثلا بیل بجاؤ تحریک ہے، ہمسایوں کا فرض ہے، شور وور دیکھیں تو نوک کریں، پوچھیں. کوئی ایسے سسٹم ہوں، ایسے موبائل بھی آ گئے ہیں جس میں بند بھی ہو تو وہ SOS میسیج جاتا ہے. تو اور کچھ چیزیں ایسے ہیں جو پریونٹیو ہے. چونکہ ہمارے ملک میں وائلنس بڑھ رہا ہے اور باقی جگہ بھی بڑھ رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ مردوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ہر طرف وائلنس ہی ہے. بڑے ملک کا چھوٹے ملک پہ حملہ بھی تو وائلنس ہی ہے نا. وہ اگر بچہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ 90,000 شہید ہو گئے ہیں، وائلنس ہے اور وائلنس ہے، ہر روز ہو رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو، نمبر 2 ہمارا یہ کہ ہمارے پاکستان میں ایک اچھی چیز جو جس کے لیے ہم نے بھی بہت کوشش کی ہیں کہ ہم نے ویمنز کمیشنز یہاں بنے ہوئے ہیں، ان کو بہت افیکٹو رول پلے کرنا چاہیے اس سلسلے میں. اور باقی تو لاز بھی موجود ہیں، وہ کر سکتے ہیں. 509 ہے، اسٹیٹ آف اے سیکشول ہراسمنٹ کرائم ہے، اور دوسرا ہے وہ اس کی پبلسٹی کریں. سر آپ نے کتاب لکھی تاریخ کی عظیم فیمنسٹ عورتیں، اس کے بارے میں اگر ہمیں کوئی بتائیں، جو ایک تو آپ کی میجر فائنڈنگس کے بارے میں، دوسرا وہ ایکسپیرینس اور کیا آپ کی انسپریشن تھی اور آپ کا کام کس طرح انسپائرڈ ہے اس کتاب سے یا ان فائنڈنگ؟ کتاب طور فاؤنڈیشن کے آنے کے بعد ہی جو ہے نا وہی وجہ بنی، وہی ماحول، وہاں فیمنسٹ عورتیں تھیں، ان سے گپ شپ تھی. ان عورتوں سے یہ اصل میں پچھلے 600 سال کی ہسٹری ہے. یہ 1350 سے شروع ہوتی ہے، 1930 تک ختم ہو جاتی ہے، بیفور پاکستان واز کریٹڈ. بایوگرافیز ہیں آف ڈفرنٹ 6 کانٹیننٹس. اور یہ وہ عورتیں تھیں جو ابھی تو بہت سی آ گئی ہیں نا، ابھی تو بہت لمبی قطار ہے فیمنسٹوں کی. فیمنزم از اے ویری پاپولر آئیڈیالوجی اینڈ اے موومنٹ پریزنٹلی، لیکن اس وقت نہیں تھی، اس وقت چند تھیں. انہیں کو ڈھونڈتے ریسرچ کرتے 14-15 سال 12-13 سال لگ گئے. لینگویج کے پرابلم، کتابوں کے پرابلم، باہر سے کتابیں منگوانا، خود لے کے آنا، دوستوں سے کہنا، پھر ان کو پڑھنا. ایک اچھی ریسرچ بک لکھنے کے لیے آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے. بایوگرافیز کے لیے یا کتابوں کے لیے جو چیز آپ لکھنے جا رہے ہیں وہ آپ اس وقت تک نہیں لکھ سکتے جب وہ آپ کے دماغ کے اندر سٹور نہ ہو جائے. تو وہ چیزیں میں نے میمورائز جب تک نہیں کر لیتے نا، جب آپ ان کو میمورائز نہیں کر لیتے نا، کتاب ناول والا جو ہے نا، یہ جو فکشن ہے نا، وہ لکھا جا سکتا ہے. تو وہ تو یو کیپ آن رائٹنگ، تھاٹس کیپ آن کمنگ، دیر از اے اسٹریم آف کانشیسنس، یو کنٹینیو ٹو رائٹ. ایسے دلچسپ چلاتے ہیں وہ. میں آج کل لکھ رہا ہوں، ایک ناول میں نے لکھ لیا تو وہ میں تیزی سے جاتا ہوں، ایسے جیسے دریا بہہ رہا ہے، کہیں ٹکرا رہا ہے. اور یہ لیکن جو نان فکشن ہے وہ لیبوریس ہے، دیٹ از ناٹ پینفل، بٹ دیٹ از جیسے بہت وزن لاد دیا ہو نا، وہ اس پہ
وہ تھکا دینے والا کام ہے. کہ ویل ریسرچ ہونا چاہیے, پھر فیکٹ چیکنگ. ہاں, اور پھر یہ کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, آپ ان کریکٹرز سے آپ کی آشنائی اور سارا کچھ ہو جانا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اگر میں آپ سے بس اب یہ ایک آلموسٹ آخری سوال اگر میں آپ کو زحمت دوں تو مجھے بتا دیں کہ جو فار ایوری ون واچنگ, کیونکہ ہماری زیادہ تر آڈینس از ینگ ویمن, تو اگر آپ ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں کہ اب آج کل اویئرنیس ہے لیکن ان کو طریقے نہیں پتہ کہ وہ انوالو کس طرح ہو سکتے ہیں, موومنٹس کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں, تو ایسا کیا ہے جو عام بچیاں اور عورتیں کر سکتی ہیں ٹو ٹیک پارٹ ان دس موومنٹ؟ ٹیکنالوجی کا اور یہ جو چیزیں ہیں تو وہ اتنی تیزی سے ہوتی ہیں کہ وہ اس سے ہوتی ہیں. مطلب آپ فیس بک کھولتے ہیں تو کتنی ریکویسٹ آئی ہوتی ہیں, وہ دیکھ لیں کون سی اچھی ہے کون سی بری ہے. تو اس طرح سرکل بڑھتے ہیں, کمپینز کے ذریعے نئے دوست ملتے ہیں. کمپینز بڑی ضروری ہیں. یو گیٹ نیو فرینڈز تھرو کمپینز. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ آپ کے منتظر ہوں گے, اس لیے جو منتظر ہوں گے ان کی بھی کچھ جستجو ہوگی. تو اگر آپ ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ادھر سے تھوڑی ایفرٹ ہوگی, ادھر سے ہوگی, بہت آپ کو دوست مل جائیں گے. ہماری بھی تو آپ سے ملاقات نہیں تھی نا, تو اس طرح ہوگی. یہ پوڈ کاسٹ بھی ہو گیا, تو اس لیے یہ جوائنٹ پلیٹ فارم بڑے ضروری ہیں. کانسٹنٹ ایکشن جو ہے نا مستقل کرتے رہنا چاہیے اور پازیٹیو رہنا چاہیے. دیکھیں اپنی ہی عمارت بنانی چاہیے, دوسرے کی عمارت گرانے کی کوشش نہ کریں. ایف یو گو نیگیٹو اور آپ سمجھیں کہ ایون یعنی کوئی برا کام جو ہے وہ آپ سے تیز کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہ اس کو روکیں, چھوڑیں, آپ اپنا اچھا کام کرتے رہیں. یو کنٹینیو ٹو ڈو یور گڈ ورک, ون ڈے یو ول بیٹ. کیا چیزیں ہیں جو امیجنیشن ہوتی کیا ہے, امیجنیشن حاصل کیسے کرتے ہیں, اور امیجنیشن کے رزلٹ کیا ہیں, اور ہم آگے کس طرح جا سکتے ہیں, وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے ہم آگے سے جا سکتے ہیں. وی آر ناٹ میڈ آف اسٹون, وی آر میڈ آف سینٹیمنٹس. لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹچ کریں. تھینک یو سو مچ سر, ٹائم نکالنے کے لیے اپنے بزی اسکیڈول سے. آئی فیل لائک یہ بہت امپورٹنٹ ڈسکشن تھی جو آج ہم نے کی, اینڈ کافی انسپریشنل بھی تھی, آئی اوپننگ بھی تھی. تو ونس اگین تھینک یو. اور دس از اٹ فار آج کے ایپیسوڈ. اسٹے ٹیونڈ فار مور ایپیسوڈز آن فرق پڑتا ہے.